Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers and aspirants. Hope you will be fine by the grace of Allah Almighty. Dear students, you are watching Bukhari Study Officials and I am Asghar Bukhari. If you are new on this channel and still you did not subscribe it, so please subscribe, like and share. And if you want to ask any question, so you can also freely ask in the comments box. Dear students, as you know that we have started a series regarding O-level and IGCSE Islamic Studies, and we are discussing our topics in our videos. So the topic that I am going to discuss with you, that is Charter of Medina, and this is also known as Treaty of Medina. So as well as you watched my previous videos, and you know that my every video consists of three parts. First of all, reasons of that incident. Second one, the main points and main incidents of that event, and the third one is consequences, and the second thing you can say that what Muslims can learn from this event or from this thing. So if you are new on this channel, so please subscribe, like and share. Yes, we are going to start. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most affectionate, the most merciful. Dear students, you know that when Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam migrated from Makkah to Medina, so Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam did a few important works and did very important works when he entered into Medina. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی. When Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam entered into Medina and Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam settled there, then Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam نے بنیاد رکھی مسجد نبوی کی. Then Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam established a brotherhood between immigrants and helpers. مہاجرین اور انصار کے درمیان brotherhood جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا. لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کمپینینز کے دل میں ایک خدشہ یا ایک فیئر جو ہے وہ ان کے اندر موجود تھا. کیوں کہ there were two major problems, 2 or 3 you can say. First of all کہ قریش they were pagans of Makkah اور they were the worst enemies of Muslims. ایک تو یہ ایک خدشہ جو ہے وہ ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور کمپینینز کے دل میں موجود تھا. دا سیکنڈ ون جو ابھی جہاں سے ہمارا یہ ٹاپک شروع ہونے لگا ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں آنے سے پہلے یہاں پر 2 قسم کے لوگ رہتے تھے. ایک تو جوئش تھے. آپ کو پتہ ہے کہ جوئش جو ہیں وہ اہل کتاب ہیں, اور جو سیکنڈ ون جو یہاں پہ رہتے تھے وہ تھے کافر اور مشرک. یعنی کافر وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو نہیں مانتا, اور مشرک وہ ہے کہ جو کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا کنسیپٹ تو رکھے لیکن اس کی ذات پاک کے ساتھ شرک کرے. تو یہاں پر جو 2 لوگ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے who were living into Medina, they were 2 types. The 2 types of those people. One of them were Jews and the second one Aus and Khazraj, the main tribes. They were pagans and also the idolaters. مشرک بھی تھے اور کافر بھی تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے ایک بڑی زبردست قسم کی جو ہے ایک وار ہوئی تھی جس کو وار آف ابعاث کہتے ہیں. میں لکھ رہا ہوں, آپ میرے بیٹا اس کو نوٹ کر لیجئے گا. وار آف ابعاث, ABAS, وار آف ابعاث, جس کے اندر دونوں طرف سے اوس اور خزرج دونوں طرف سے جو ہے ان کے جو ٹرائبل چیفز تھے اور بہت سارے سردار ان کے جو ہے جس میں مارے گئے. اب they were very ambitious to build a peace among them and also in مدینہ. اس کے ساتھ ساتھ جو تھے جو جوئش تھے وہ مدینہ کے اندر بڑے ویلدی تھے اور بڑی کانسپریسیز وہ کرتے تھے, پولیٹیکلی بھی وہ بڑے سٹرونگ تھے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیشہ انڈر ڈومینیشن رکھتے تھے اوس اور خزرج کو, کہ the last prophet, when the last prophet will come and he will be among us and then we will seek revenge from you. تو اس اعتبار سے ان کو ایک سائیکلوجیکل
ڈومینیشن جو ہے ان کو موجود تھی، لہٰذا اس اعتبار سے بھی جو ہے اوس اور خزرج جو ہے وہ ان سے تھوڑا سا دب کے رہتے تھے. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت عقبہ اول اور بیعت عقبہ ثانی جب یہ دونوں ہوئیں تو ان ٹرائبز میں سے اوس اور خزرج میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور وہاں پر ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان بھی لے کر آئے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو مساجد بنانے کے مسجد قباء بنوائی، اس کے بعد مسجد نبوی بنوائی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بردرہڈ جو ہے قائم کیا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جوئش تھے ان کو بلایا. اب جوئش جو تھے یہ مدینہ کے اندر ان کے 3 میجر ٹرائبز موجود تھے. You must write the names of these tribes. One of them was Banu Kanka, the second one Banu Qurayza and third one Banu Nazir. 3 بڑے ٹرائبز ان کے جو تھے جوئش کے وہ موجود تھے، اور 2 بڑے ٹرائبز جو تھے وہ کافر اور جو مشرک تھے اوس اور خزرج ان کے موجود تھے. تو بڑی ٹینس کی سچویشن جو ہے وہ مدینے میں موجود تھی، اور اس کنڈیشن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر تشریف لے آئے. ایک اور بات اس میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ اوس اور خزرج نے مل کر ایک جوئش تھا عبداللہ ابن ابی، میں نام لکھتا ہوں اس کا، عبداللہ ابن ابی، یہاں لکھ دیتا ہوں عبداللہ ابن ابی، جس کو چیف آف ہپوکریٹس کہا گیا ہے. کہ اوس اور خزرج نے یہ ارادہ کیا کہ ہم جو ہے اس کو یہاں پر جو ہے اس کو چیف بنا دیتے ہیں پورے مدینہ کا، اور یہ ہمارے جو ڈسپیوٹس ہیں ان کو سالو کرے گا. لیکن اتنی دیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ارائیوڈ ایٹ مدینہ. سو جب انہوں نے ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر دیکھا تو، اور ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پولیٹیکل جو سینس تھی، ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بریوری، ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری، اور ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوڈ آف کنڈکٹ کریکٹر، جب انہوں نے اس کو آبزرو کیا تو دین دے ڈیسائیڈڈ کہ اب ہمیں ہمارا مسیحا مل گیا ہے، ریفارمر. وی ہیو فاؤنڈ آور ریفارمر ان دا شیپ آف دی لاسٹ پروفٹ آف اللہ المائٹی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. تو 3 مین ٹرائبز آف جیوز میں نے ذکر کر دیا. کلیش بٹوین جیوز اینڈ اوس اینڈ خزرج یہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا. دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز پیس میکر، ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بردرہڈ قائم کیا. بردرہڈ قائم کرنے کے بعد پھر ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حریص علیکم کے لفظ آتے ہیں قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے لیے یا ایمان والوں کے لیے حریص ہے کہ یہ لوگ جہنم سے بچ کر یہ جنت میں آ جائیں. تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیس جو ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی رہے. تو اس کے متعلق نہ صرف مسلم اسکالرس بٹ European scholars and Western scholars also accepted this, that the most influential personality in the world that was the last prophet of Allah Almighty, and that was Hazrat Muhammad sallallahu alaihi وآلہ وسلم. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کال کی اور ان کو بلایا، اور بلانے کا مقصد کیا تھا؟ ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم called Jewish tribes for constitution، کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم ایک قانون بناتے ہیں اس ٹیریٹری کے لیے، اس مدینہ کے لیے ہم ایک قانون بناتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کال کی، ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلانے کے جو مقصد تھے وہ یہ تھے کہ he invited ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم invited Jewish to consider the possibility of establishing some system of cooperation whereby the safety of Medina might be secured. ان کو اس لیے بلایا تاکہ ان کے اندر ایک سینس بلٹ اپ ہو سکے کہ وی وانٹ ٹو سیکیور
مدینہ. اور ظاہر بات ہے جب مدینہ کو سیکیور کریں گے تو جو اس کے اندر جو کمیونٹیز ہیں وہ چاہے مسلم کمیونٹی ہو, وہ جوئش کمیونٹی ہو, یا وہ جو اوس اور خزرج کے جو ٹرائبس ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ اس کے اندر پروٹیکٹ انہوں نے ہو جانا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا, اور بلا کر آقا کریم علیہ السلام نے ان کے ساتھ کانسٹیٹیوشن کی بلڈنگ پر آقا کریم علیہ السلام نے ان کے ساتھ بات کی. میں یہاں پر ایک ضمناً ایک بات کرتا چلوں, آگے میں کانسٹیٹیوشن کی بات کرنے جا رہا ہوں, اور جو میثاق مدینہ کی جو کریکٹرسٹکس ہیں آف دس چارٹر کی اس پر میں بات کروں گا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امریکن کانسٹیٹیوشن کنسسٹ آف 7000 ورڈز, 7000 ورڈز پر مشتمل ہے, اور اس کے باوجود that is unable to fulfill the requirements of all the mankind for the requirements of the humanity and for the mankind. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو چارٹر آف مدینہ ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کنسسٹ آف تھا, وہ مشتمل تھا کتنے ورڈز کے اوپر, میں بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ وہ مشتمل تھا صرف 700 کچھ الفاظ تھے جس پر وہ مشتمل تھا. only 700 words جو تھے اس کے اوپر جو ہے یہ مشتمل تھا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کہاں 7000 words اور کہاں پر جو ہے 700 words. لیکن اس کے باوجود آج تک جو ہے کوئی اس لیول کا کوئی تحریری ریٹن کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کوئی پیش نہیں کر سکا. بات سمجھا گی میرا بیٹا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جیوش کو بلایا, اوس اور خزرج کو بلایا, اور بلا کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ڈسکشن کی, تو اٹس مین کہ ایک ڈیموکریٹو ویلیوز جو ہیں وہ مدینے میں ڈسکس کی گئی ہیں, اور ان کی اس کی ایک ایگزامپل پیش کی گئی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے جیوش کو بلایا, کرسچنز جو وہاں پہ رہتے تھے ان کو بھی بلایا, اور جو پیگنز تھے وہاں پر اور آئیڈولیٹرز جو تھے ان سب کو بلا کر آقا کریم علیہ السلام نے ایک ڈیموکریٹک ویلیوز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملحوظ خاطر رکھا اور ان کے ساتھ ڈسکشن کی. دیکھیں یہی تو ڈیموکریسی ہے نا, کہ آپ اپنے اوپوننٹس, آپ اپنے جو مخالف ہیں آپ ان کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں, اور ڈسکشن کرنے کے بعد آپ ڈیبیٹ کرنے کے بعد آپ ایک فائنل چیزوں تک پہنچتے ہیں, اور جن چیزوں کو آپ فائنلائز کر لیتے ہیں ود کنسنسس اسی کو تو آپ جو امپلیمنٹ کروا دیتے ہیں. اینڈ دس از کالڈ ڈیموکریسی. بات سمجھ آ گئی میرا بیٹا؟ یعنی یہ ایک ضمناً ایک پوائنٹ تھا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا. جی اب میں آگے جا رہا ہوں بیٹا کہ کریکٹرسٹکس آف دس ٹریٹی, اس جو معاہدہ ہے اور یہ جو چارٹر آف مدینہ ہے اس کی خصوصیات کیا ہیں. دیر آر 20 points that I am going to discuss with you. وہ صرف جو ہے میں اس کے صرف مین پوائنٹ ذکر کر رہا ہوں, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. You can easily write, میں بالکل آہستہ بول رہا ہوں, آپ اس کو ایزیلی رائٹ کر سکتے ہیں. فرسٹ آف آل the first characteristic of this charter, sovereignty of Allah Almighty. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا وہاں پہ ذکر کیا. سیکنڈ ون, اسٹیٹ اتھارٹی آف دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہاں پہ ڈکلیئر کر دیا گیا, اور ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم پرووڈ ہمسیلف ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ. تھرڈ ون, یہ جو کانسٹیٹیوشن تھا اٹ واز ریٹن کانسٹیٹیوشن, فرسٹ written constitution of the mankind, of the humanity. Fourth one, permanent constitutional foundation, مستقل آئینی بنیاد تھی اس کی. Fifth one, devolution of powers, تقسیم اختیارات کا تصور. میں آگے جا کے بات کروں گا کہ وہ اختیارات کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر جو ہے وہ تقسیم فرمائے. اس کے بعد بیٹا ہے بیلنسڈ کانسٹیٹیوشن, مورل فاؤنڈیشن آف اسٹیٹ. مملکت جو تھی, جو مملکت خدا داد مدینہ منورہ تھی, اس کی اخلاقی بنیادوں کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملحوظ خاطر رکھا کہ وہ ڈیمیج نہ ہونے پائیں. دیکھیں انکا لعلی خلق عظیم, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بلند اخلاق پر کے مقام اور مرتبے پر فائز ہیں. تو کیا ہوا؟ مورل فاؤنڈیشن آف اسٹیٹ, کنسیپٹ آف کانسٹیٹیوشنل کمیونٹیز, آئینی طبقات جتنے بھی ٹرائب سے ان کے جو آئین میں ان کو جو اختیارات دیے گئے تھے اس کا تصور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. کنسیپٹ آف کانسٹیٹیوشنل کمیونٹیز, کنسیپٹ آف پولیٹیکل یونٹی, مسلمس, جوئش,
Christians and pagans and idolaters of مدینہ. مدینے کے اندر وہ جو لوگ جو اوس اور خزرج کے اندر جو ایسے لوگ موجود تھے ان سب کو ملا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنسیپٹ دیا کس کا؟ پولیٹیکل یونٹی کا. دا 10th ون کنسیپٹ آف مسلم امہ, اور یہ بھی کنسیپٹ دیا کہ ہم جو ہیں مسلمان ہم ایک الگ امت ہیں اور ہم ایک فائنل کمیونٹی ہیں فرام اللہ آلمائٹی. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس کے بعد بیٹا رول آف لا, رسپیکٹ آف لوکل کسٹمز اینڈ لا. جو لوکل کسٹم جو تھے مقامی رسوم و رواج اس کے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا احترام سامنے رکھا. کنسیپٹ آف اکنامک سپورٹ, معاشی کفالت کا تصور. ڈیفینس پیکٹ, یہ دفاعی معاہدہ بھی تھا کہ وی ول پروٹیکٹ مدینہ, اور اگر کوئی مدینے پہ حملہ کرے تو ہم سب کنسنسس کے ساتھ فیصلہ کریں گے کہ اس کا مقابلہ مدینے میں رہ کر کیا جائے یا مدینے سے باہر جا کر کیا جائے. اور بیٹل آف بدر میں ایسا ہوا بھی, وہ بیٹل آف بدر میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں, اس پر میں نے ڈسکشنز کی ہیں. اور اس کے علاوہ بیٹا جو میری ایک ویڈیو ہے ہپوکریٹس پر, وہ بھی دیکھنا بڑی ضروری ہے کہ جو کرٹس تھے انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کی اسٹیٹ آف مدینہ کو, اور ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر جو ملیٹنٹ اسٹریٹجیز جو تھی اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر سامنے آتی ہے, دیٹ از آلسو ریمارکیبل اینڈ ہائیلی پریزیبل. اس کے بعد بیٹا کنسیپٹ آف اکنامک سپورٹ, ڈیفینس پیکٹ, گارنٹی آف فنڈامنٹل ہیومن رائٹس, گارنٹی آف کہ کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا, لڑائی نہیں کرے گا, جھگڑا نہیں کرے گا, آپ کا دشمن ہمارا دشمن, ہمارا دشمن تمہارا دشمن. تو یہ کیا ہے؟ گارنٹی آف فنڈامنٹل ہیومن رائٹس. آج جو ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں, آرگنائزیشن جو ورکنگ کر رہی ہیں اور آج پتہ نہیں کیا کیا کچھ ڈسکشنز کر رہی ہیں, آپ اس پر غور کریں کہ چارٹر آف مدینہ از دا فرسٹ کانسٹیٹیوشن دیٹ از ڈیلنگ regarding the human rights. پروٹیکشن آف ریلیجیس فریڈم, ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ریلیجیس فریڈم کی پروٹیکشن بھی دی, کمال کر دیا. پروٹیکشن آف مائنورٹیز, مائنورٹی کا تحفظ. پروٹیکشن آف وومینز رائٹس, خواتین کے حقوق کا تحفظ. ریڈیکیشن, ختم کرنا کس کو؟ آف اپوننٹس کانسپریسیز, یہ جو دشمن ایک دوسرے کے خلاف جو سازشیں کرتے تھے, اس کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سازشوں کا خاتمہ کیا اور اس کو روکا. اینڈ لاسٹ ون, مدینہ واز ڈکلیئرڈ سینکچوری, مدینہ جو ہے وہ دارالامن قرار پایا گیا. تو یہ جو 20 پوائنٹس جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں, دیز آر دا کریکٹرسٹکس آف دس ٹریٹی. سیکشنز آف دس چارٹر, اس چارٹر کے جو سیکشنز ہیں وہ کتنے ہیں؟ 63 کلازز, 63 آرٹیکلز, 63 sections of this treaty. So if you want to read this in detail, so I will quote for you this book. The name of this book, کائنات انسانی کے پہلے تحریری دستور میثاق مدینہ کا آئینی تجزیہ, and the writer of this book is ڈاکٹر محمد طاہر القادری. تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, اور بھی بہت ساری سیرت کی جتنی بھی کتابیں ان کے اندر بھی ان کا ذکر موجود ہے. جی, ریلیشنز بٹوین مسلمز اینڈ جیوز آفٹر دس ٹریٹی. اس ٹریٹی کے بعد ان دونوں کے درمیان پیس ڈیولپ ہوا, آپس میں کانسپریسیز ختم ہوئیں, لڑائی جھگڑے ختم ہوئے, اور اس سے مسلمانوں کو جو بینیفٹس ہوئے اس کا بھی میں ذکر آگے کرنے جا رہا ہوں. کانسیکوینسز اینڈ بینیفٹس آف دس چارٹر فار مسلمز, مسلمانوں کو اس کے بڑے زیادہ بینیفٹس ہوئے. پہلا بینیفٹ تو یہ ہوا کہ قریش جو ہیں اس وقت بڑے ایک پاور میں تھے, پیگنز آف مکہ. سو ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی کمیونٹیز کو ساتھ ملا کر ایک پاور بنا لی, تاکہ جو ہے اگر قریش اگر ہم پر حملہ کرتے ہیں تو اپنی پروٹیکشن کے لیے جو ہے ہم کچھ نہ کچھ کر سکیں. بات سمجھ آ گئی میرے بیٹا؟ تو یہ اٹ واز اے ملٹری یا ملیٹنٹ اسٹریٹجی آف دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یاد رکھیں اس کے اندر جو ملیٹنٹ اسٹریٹجی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, اس کے اندر جو ہے کوئی فیک انٹینشن نہیں تھی, اس کے اندر کوئی ایسی انٹینشن نہیں تھی کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچائی یا کسی کو دھوکہ دیا جائے. تو نمبر ایک قریش کے متعلق جو ہے اس سے پروٹیکشن ہوئی, نمبر ایک. نمبر دو, اوس اور خزرج کے درمیان جو آپس میں لڑائیاں تھیں وہ ختم ہوئیں. اوس اور خزرج مل کر جو انڈر ڈومینیشن تھے جوئش کے وہ ختم ہوا. اس کے بعد جوئش اور ان کے درمیان جو لڑائیاں تھیں اس کو ختم کیا گیا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایمپررز اور کنگز سے جو دوسرے ملکوں کے ان کو بھی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر لیٹرز بھیجے. اس کے علاوہ اکنامکس جو سچویشن اور کنڈیشنز تھیں وہ مسلمانوں کی بہتری, کیونکہ جو ہیلپرز تھے, ہیلپرز دے ور لیونگ ان مدینہ, دے ور رچ, بٹ دا امیگرینٹس دے ور ایٹ دیٹ ٹائم دے ور ناٹ رچ اینڈ دے ور فیلنگ سم تھنگ. سو اس سے جو ہے ایک اکنامیکلی بھی ان کو بینیفٹس ہوئے, اور اس کے علاوہ جو ہے ملٹری اسٹرینتھ کو بھی آگے بڑھانے کا موقع ملا. اور اس کے علاوہ جو بینیفٹس ہیں وہ یہ ہوئے کہ وہ جو جوئش تھے, جب انہوں نے دیکھا کہ کریکٹر آف دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ دارہ اسلام میں دے ایمبریزڈ اسلام, دارہ اسلام میں انہوں نے آنا شروع کر دیا. ایسے ہی اوس اور خزرج کے بھی قبائل میں سے لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو اس اعتبار سے بہت زیادہ بینیفٹس جو ہے وہ اس چارٹر آف مدینہ کے مسلمانوں کو جو ہے وہ حاصل ہوئے. بٹ مسلمز کین لرن فرام دس ٹریٹی, ویری امپورٹنٹ کویسچن. مسلمان اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان چائنا کے ریلیشنز, پاکستان رشیا کے ریلیشنز, پاکستان امریکہ کے ریلیشنز, یہ اسٹرانگ ہیں, بانڈ بنا ہے. پاکستان اور برٹش کے ریلیشنز اسٹرانگ ہیں, حالانکہ آل دیز آر وہ جو ہیں وہ کرسچنز ہیں اور چائنیز کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وی ہیو اے اسٹرانگ بانڈ اینڈ ریلیشنز ود دیز کنٹریز. کیوں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ وی وانٹ ٹو ڈیولپ آور کنٹری, وی وانٹ ٹو گیٹ پروگریس ان ایوری فیلڈ آف لائف. تو مسلمان جو ہیں وہ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے وہ نان مسلمز کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کر سکتے ہیں. اینڈ ہولی پروفٹس conduct when holy prophets conduct under the charter of Medina, it shows that Muslims can learn a lot of things from the character of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So I expect that you will also like this video, and it would be very, very helpful for you. If still you did not subscribe it, so please subscribe, like and share, and you can also ask any question if you want. Inshallah we will meet in our next video. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.